हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज का प्रोग्राम हम कुछ उन केसेस पर बात करेंगे जो उन वाक़यात पर मबनी हैं जब बहुत ज़्यादा जिन पर शोर हुआ और ये कहा गया कि हमारा माशरा जागा है और अब इंसाफ भी होगा। अब जो है माशरे से ऐसी माशरती बुराइयों का कम अज़ कम ख़ात्मा होगा, मगर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनके बायस हमारी तशवीश बढ़ रही है। और पहला केस जिस पे हम बात करेंगे वो मशाल खान का केस है, जिसमें अब तक 37 जो गवाहान हैं उनके बयानात कलमबंद हो चुके हैं और जो मुल्ज़िमान हैं उनकी ज़मानत का फ़ैसला अभी तक नहीं किया गया है, उस पर फ़ैसला महफूज है। कल एक गवाह ने अपना बयान बदला जो मरकज़ी मुल्ज़िम है इमरान, जिसने शूट किया था मशाल खान को, उसके बारे में, जिससे ये तशवीश बढ़नी शुरू हुई कि आया इस केस में कोई रखना तो नहीं आ रहा या कोई चेंज तो नहीं आ रही। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहाब खटक साहब के वकील हैं, मशाल खान के वालिद इकबाल खान साहब के। वेलकम टू द शो शहाब साहब। थैंक यू सर। शहाब साहब, थोड़ा सा मुझे बताएं, ये जो बयान बदला गया है इससे एक तो वो क्या बदला गया है बयान, और दूसरा उससे इस केस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? बयान ये जो एक स्टूडेंट था जी जी सर। हेलो हेलो ये जी जी हेलो जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। जी, ये एक स्टूडेंट था जो कि उसने ये स्टेटमेंट दी थी पुलिस को, और फिर अदालत में भी 164 CRPC के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी कि उसने जो मरकज़ी मुल्ज़िम है इमरान को, उसे देखा था कि उसने मशाल को उस पर गोलियां चलाई और फिर उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो गया जी। तो वो गवाह जो है ये बड़ा अहम गवाह था और वो अपने बयान से मुनहरिफ हुआ है और उसके ख़िलाफ़ जो है फिर प्रोसिक्यूशन ने अकॉर्डिंगली उसको ट्रायल डिक्लेयर करवाया कोर्ट से और उसको क्रॉस एग्जामिन किया। अच्छा, अब आपने ख़ुद कहा क्योंकि एक जो है अहम गवाह है, तो क्या इससे केस पर फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो अपना ख़ुद ही इक़बाली बयान रिकॉर्ड करा चुका है और इस बात को तस्लीम कर चुका है कि उसी ने मशाल खान को गोली मारकर कत्ल किया। हाँ, ये अहम बात है कि इस केस में मरकज़ी मुल्ज़िम को केस में कनेक्ट करने के लिए और उसके ख़िलाफ़ जो शहादतें हैं वो उसमें सिर्फ़ इस गवाह का बयान नहीं था, वो ख़ुद कन्फेशन कर चुका है। इसके अलावा वीडियो की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं और कुछ और बयानात भी हैं। तो इस तरह केस की जो सिचुएशन है उस पर हम ज़्यादा फोरकास्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंटली प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है और जो गवाह अपने बयान से मुनहरिफ होता है तो इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि वो उसकी सारी शहादत जो है वो मुल्ज़िम के हक़ में चली गई है। ठीक, ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज होस्टाइल विटनेस और उसको अब प्रोसिक्यूशन ने, यानी जो मुद्दई के वकला हैं, उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया है। तो अब उसके बयान को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा कि ये गवाह जो है ही हैज़ बीन वन ओवर बाय द अपोजिट पार्टी। इस तरह इसने जो बयान दिया है वो कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, अगर ये बयान से मुनहरिफ हुआ है तो वो कहाँ तक झूठ है और कहाँ तक सच है, तो उसको बयान को टोटलिटी में और दूसरी शहादतों के साथ मिला के जो है देखा जाएगा। अच्छा, ये जो बयान से मुनहरिफ हुआ है मुल्ज़िम, इसके अलावा भी 2 और गवाह हैं जो आपको अदालत में पेश करने हैं। आपने ज़ाहिर है ख़बर के मुताबिक वक्त मांगा था कि उन गवाहों को जो है तैयार किया जा सके, लेकिन अदालत ने शायद आपको वक्त नहीं दिया, फिर आपने उसे पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का अखबारी इत्तला है कि फ़ैसला किया है।
تو باقی جو آپ گواہ پیش کرنے والے ہیں ان پہ آپ کو کس قدر اعتماد ہے، یا آپ ہائی کورٹ جانا چاہ رہے ہیں پہلے گواہ کے لیے؟ یہ پہلا گواہ جب ہوسٹائل ڈکلیئر ہوا تو ہم نے عدالت کو یہ انفارم کیا پراسیکیوشن کے وکلاء نے کہ یہ جو 2-3 اور گواہ ہیں یہ بھی ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ یہ خوف زدہ ہیں اور یہ پراپر سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. تو اس کی وجہ سے ہم نے ایڈجرمنٹ مانگی کہ اس کیس کو چند دنوں کے لیے جو ہے ایڈجن کر دیا جائے. وہ درخواست منظور نہیں ہوئی. اس وجہ سے اب یہ ہم جائیں گے ہائی کورٹ میں اور یہ جو 2-3 گواہ رہتے ہیں ان کے بارے میں ہم عدالت میں جو ہے پٹیشن فائل کریں گے. اس دوران یہ جو باقی گواہ رہتے ہیں ایک بات کلیئر ہو گئی تھی پچھلے دنوں کہ یہ جو پولیس کے ڈیٹیکٹیو فوڈ کانسٹیبل ہوتا ہے جو سمنس کی تعمیل کرتا ہے اس نے اپنی ایک رپورٹ دی تھی کہ جی گواہان جو ہیں ان کو لوکلی ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، وہ خوف زدہ ہیں، مختلف لوگ جا کے ان کو یعنی منحرف ہونے کی طرف ان کو راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیٹ از آن دا ریکارڈ. اور جو اس کے پبلک پراسیکیوٹر ہیں عبدالحمید صاحب انہوں نے ایک تحریری درخواست بھی دی ہے جو فائل پر ہے کہ گواہان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اور ان کا تحفظ کیا جائے. اچھا سر، یہ آپ نے کہا یہ آن دا ریکارڈ ہے اور یہ پولیس کی اپنی ایک رپورٹ ہے، اس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ کون لوگ ہیں جو پریشر ڈال رہے ہیں؟ اس میں یہ زیادہ تفصیل نہیں دی گئی، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کیس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے تعلق رکھنے والے طلباء شامل تھے. اچھا، فائنلی جو پی ٹی آئی کے کاؤنسلر تھے عارف خان صاحب جن کے بارے میں کہا گیا وہ مفرور ہیں، کوئی پولیس نے آپ کو کچھ تفتیش اس سلسلے میں بھی آگے بڑھی، کچھ آپ کو سنگن ملی سر کہ وہ اس کا کوئی سراغ ملا؟ اس کیس میں اگر آپ دیکھیں یہ ویڈیوز تو اس موقع پہ بھی بعض پولیس آفیسر موجود تھے اور اس کی باڈی لینگویج اگر آپ دیکھیں اور ان کا طریقہ کار تو آپ کو وہ شریک جرم ملزمان ہی نظر آئیں گے. تو ان ساری چیزوں کو اس میں سے غائب کر دیا گیا ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک اتنے سنگین واقعے میں جو مشال خان کے والد صاحب نے بڑے سادہ انداز میں یہ بات کی تھی کہ اس میں ایکٹرز جو ہیں وہ تو پکڑے گئے ہیں لیکن جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا. بالکل. سو یہ کیس جو ہے بیسیکلی تو یہ کانسپیریسی تھی بہت بڑی کہ یہ لڑکا جو ہے یہ ہر چیز میں غریبوں کی، غریب طلباء کے لیے خصوصاً آواز اٹھاتا ہے، کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. تو ہی شوڈ بی اسٹاپڈ. اب اس کے لیے انہوں نے ایک سازش بنائی اور اس سازش کو آگے لے جاتے ہوئے انہوں نے اس میں آپ دیکھیں کہ اس دن کافی تعداد میں پولیس بھی یہاں موجود تھی، سفید کپڑوں میں بھی اور باوردی بھی، لیکن پھر بھی یہ واقعہ ہوا. تو اس میں فی الحال جو ہماری ایک ریکویسٹ ہے یا جو ہم ایک گورنمنٹ سے کہنا چاہتے ہیں، کیس کے متعلق ہم اس کی میرٹس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے کہ وہ کم از کم اس بات کو انشور کرے کہ جو یہ مفرور ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جائیں. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پرائما فیشائی یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ گواہان کے خلاف ان کے گھروں میں جرگے جا رہے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ گواہان جو ہیں وہ اپنے کراس ایگزامینیشن میں منحرف ہو رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان گواہان کو تحفظ اور تحفظ کا احساس جو ہے وہ ضرور ملنا چاہیے. بالکل سر، بہت شکریہ صاحب آپ کا ہم بات کرنے کا اور ہمارے ناظرین کو اس بات پہ بتانے کا بھی کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. یار یہ کیا کہوں، ایک سائڈ پر انتظامیہ کرپشن چارجز تھے، مطلب کہ پیسے والی پارٹی نا یار، دوسری جانب پولیٹیکل سپورٹ، کیونکہ آخرکار
جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا ہے, اور یہ تو پوری محلے نے مارا ہے نا سر, ایک بندے کا تو کام نہیں تھا نا یہ. اس میں کون کون ہے جی؟ اس میں ANP کے ورکر ہیں, اس میں PTI کے ہیں, اس میں جماعت اسلامی کے ہیں, اور بھی ہوں گے. فوٹو آپ تو آپ نے کر لی نا, سوشل میڈیا پہ آپ کی واہ واہ بھی ہوگی کہ یہ دیکھیں میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ, اور میں ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا, #I am مشال, جسٹس فار مشال. لیکن آخرکار ساری سیاست تو لوکل ہی ہوتی ہے نا جی, اور اب تو انتخابات آ رہے ہیں نا. آپ کو کون چاہیے؟ آپ کو وہی لوگ چاہیے نا, آپ کو وہی لابیز چاہیے, وہ لوگ جو گراؤنڈ پر کام کر سکیں, یہی تو وہ لوگ ہیں. اور پھر تھرڈ فیکٹر جس کو ہم بالکل نظر انداز نہ کریں کہ الزام مشال پر کیا تھا؟ گستاخی. اچھا, اس میں الزام ہی کافی ہوتا ہے نا سر, کیونکہ ہمارے لیے تو الزامی ثبوت ہے. اور یہ جو مولوی حضرات اور اس کی بے انتہاشا ویڈیوز ہیں, بے انتہاشا تقریر ہیں, آپ سن سکتے ہیں, کوئی بھی جا کے سن سکتا ہے. اگرچہ یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ الزام جھوٹے تھے, ان کو پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ان کا بھی پولیٹیکل سروائیول انہی ایشوز کے ساتھ لنکڈ ہے. تو سر ایک سائڈ پر یہ پورا پہاڑ ہے اور ایک سائڈ پر ایک شخص ہے. آپ کا خیال ہے کہ جیت کس کی ہوگی یہاں پہ؟ مجھے تو کلیئرلی پتا ہے کہ یہاں پہ جیت کس کی ہونے والی ہے. بالکل جیسے کہ ہر ایک کیس جو ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا جو انجام ہوا ہے نا سر, اس کا بھی یہی انجام ہوگا. پتہ نہیں. اور جو مذہبی جماعت جس نے وہاں ریلیاں نکالی وہ اب NA4 میں, وہ اب NA4 میں ہے, اور NA4 میں بہت اور کچھ بھی ہو رہا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں. اچھا, یہ صرف اس کیس کا نہیں ہے کہ جی چونکہ یہ نہیں طور پہ یا سیاسی طور پہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, جو عام کیسز ہیں جی سر, ان میں جو افورڈ نہیں کر پا سکتا اور جو بالکل زمین سے لگا ہوا ہے, بالکل اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, وہ ابھی ہم ایک مثال بتاتے ہیں پیش کریں گے اگلے سیگمنٹ میں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہو. اگر میں اپنی دل کی آواز سنوں تو جی بالکل مشال خان کو انصاف ملے گا, لیکن پھر اگر میں 2 سیکنڈ سوچوں, اپنے دماغ کی سنوں اور حقیقت کو دیکھوں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑے گا کہ نہیں, انصاف نہیں ملے گا, کیونکہ وہ لاوارث ہیں. اور اس ملک میں کم از کم لاوارث کو انصاف کبھی نہیں مل سکتا. غریب ہونا, پولیٹیکل بیکنگ نہ ہونا, اس سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں. اور اگر آپ نہیں مانتے تو چلیں ایک اور آپ کو کہانی سنا دیتے ہیں. اسی سال جولائی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی MP شاہ جہان بی بی کے گھر سے ایک لاش برآمد ہوتی ہے. لاہور میں ایک لاش برآمد ہوتی ہے. لاش اختر کی ہے, ایک 16 سال کا لڑکا تھا, گھریلو ملازم تھا, شاہ جہان بی بی کی بیٹی کا, جس کا نام فوزیہ ہے. اس پر اتنا تشدد کیا گیا, اور یہ پولیس کہہ رہی ہے جی, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اختر کی بہن بول رہی ہے, جس کا نام عطیہ ہے, 11 سال کی تھی. اس کے وہ کہہ رہی ہے کہ اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کی جان چلی گئی, مر گیا وہ. تشدد کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس کو بازار بھیجا فوزیہ بی بی نے, اکارڈنگ ٹو دا پولیس اگین, اور بازار میں واپس آتے ہوئے کچھ دیر کر دی, پتہ نہیں کہیں رستے میں رک گیا ہوگا یا کوئی اور وجوہات ہوگی, ہمیں نہیں پتا. اور پھر اس کو اتنا مارا کہ وہ آخرکار 2 دن تڑپنے کے بعد دم توڑ گیا. پہلے سن لیے کہ اس کی بہن کا عطیہ نے اس وقت پر کیا کہا تھا. لکڑی کی سوٹی کے ساتھ مارتی تھی, کیوں بازار سے لیٹ آنے کی وجہ سے. میرے بھائی کی اس لیے ڈیتھ ہوئی ہے کہ باجی فوزیہ میرے بھائی کو لوہے کے چمچ کے ساتھ اور لکڑی کی سوٹی کے ساتھ مارتی تھی. اگر اس وقت عطیہ نے اپنی آواز نہیں اٹھائی ہوتی تو یہ کیس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, پولیس وہاں پر نہ آتی, محلے والوں نے شور نہ مچایا ہوتا, کسی کو کچھ نہیں پتہ لگا. لیکن ایسا نہیں ہوا, پولیس وہاں پر آئی اور شاہ جہان بی بی اور فوزیہ اور ان کے ہسبینڈ وہاں سے فرار ہو گئے. اچھا, گرفتاری کبھی نہیں ہوئی, لاش بوری میں ملی تھی, لاش بوری میں, جبکہ فوزیہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیماری سے مرا ہے. اور جو بھی بیماری سے مرتا ہے آپ کے گھر میں ظاہر ہے کہ آپ اس کی لاش کو بوری میں ہی ڈال دیتے ہیں. یہ تو کامن پریکٹس ہے نا سر, یہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے. وہ وہاں سے بھاگ گئے, آٹوپسی ہوئی, کیس رجسٹر ہوا, سب کچھ چل رہا ہے. فوزیہ کی ضمانت قبل از گرفتاری ہوئی, کبھی گرفتاری نہیں, ایک دن تھانے میں ان کو جانے کی زحمت نہیں ہے. بڑے لوگ ہیں صحیح, کیا ضرورت ہے, تھانے تو چھوٹے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں نا. کل کی بات ہے کہ ایک سیشنز کورٹ نے سب کو بری کر دیا
کیوں بری کیا ہے؟ 3 گواہ منحرف ہو گئے. 3 گواہ منحرف ہو گئے. اچھا اب یہ مجھے ایک بات کوئی سمجھا دے کہ کیا صرف گواہی ہوتا ہے؟ پولیس رپورٹ, انویسٹیگیشن رپورٹ, فورینزک, آٹوپسی, ان چیزیں کیا ہے؟ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے یار. ہاں, اور پھر دیکھیں اب یہ ہو گیا, کوئی کسی نے ایک دن تھانے کی ہوا کسی نے نہیں کھائی, وہ تو بچہ مر گیا نا. ایک اور کیس بھی تھا, آپ کو یاد ہے تشدد کا؟ ہاں, وہ جو اسلام آباد میں وہ چل رہا ہے ابھی, وہ بھی چل رہا ہے, اللہ جانتا ہے اس میں کیا ہونا ہے. اب یار یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر جب کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, یا ہمارے پاس خبر آتی ہے فلانا جرگے کے پاس گیا ہے, پنچایت کے پاس گیا, وڈیرے کے پاس گیا, ایم پی اے کے پاس گیا, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں آپ کو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا, ہمارے پاس تو پورا نظام عدل ہے, ہمارے پاس تو لا اینڈ آرڈر ہے, ہمارے پاس جسٹس ہے کیا؟ Really? You think so? میں تو کہتا ہوں یہ انجسٹس سسٹم ہے, کہتے ہیں نا جسٹس فار آل. یہاں پر ہم انجسٹس فار آل بھی نہیں کہہ سکتے, بیکاز if you are rich, if you are powerful, آپ پر کوئی قانون اپلائی نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ اختر ہیں, اگر آپ عطیہ ہیں, تو جی تو یہ آج سے تو نہیں ہو رہا. نہیں, آج سے نہیں ہو رہا. میں پوائنٹ اس کہ ہمیں بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں نظام کی. یار کون سا نظام بھائی؟ اس میں مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس پہ سپیریئر عدالتیں سو موٹو بھی لیتی ہیں, سو موٹو بھی لیتی ہیں, سپریم کورٹ بھی لیتا ہے, لاہور ہائی کورٹ بھی لیتا ہے, سندھ ہائی کورٹ بھی لیتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, صرف خبریں آ جاتی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو نوٹس لے لیا. بتائیں. بڑا میڈیا نے ہم نے اچھالا تھا 2015 میں قصور کیس, جس میں 280 بچے جو ہیں ڈاکومنٹڈ, جن کے ساتھ جنسی زیادتی تشدد ہوا, ان کی ویڈیو بنائی, ان کو بلیک میل کیا گیا, 9 مقدمات درج ہوئے, بہت سے گرفتار ہوئے. 20 اگست کو ایک تو ہم پاناما کیس ایسا زبردست ہے کہ ہمیں 20 اگست کی خبر آج دینی پڑ رہی ہے. 20 اگست کو شکر کریں آج بھی دے رہے ہیں کہ 9 مقدمات میں سے ایک مقدمے میں عدالت نے 4 ملزمان بری کر دیے, اور وکلاء جو ان کے تھے انہوں نے کہا کہ جی ان کے نام پولیس کے دباؤ پہ ڈالے گئے تھے. اچھا, میں نے یہ بات مان لی کہ پولیس کے دباؤ پہ نام ڈالے گئے تھے, حکومت کے دباؤ پہ, اس لیے بری کر دیے. ٹھیک ہے, مزے کی بات ہے جو بری ہوئے ہیں ملزم, ان میں سے ایک ملزم ہے اسیم. اس کو پچھلے سال اسی عدالت نے اسی کیس میں ایک اور ایف آئی آر کے تحت عمر قید کی سزا دی ہے. کیا بات ہے, یہ ہے صورتحال. پولیٹیکل وہاں جو تھا, مسلم لیگ نون کا ظاہر ہے وہ گڑھ ہے, تو مجھے نہیں معلوم کہ باقی جو 7 مقدمات ہیں ہم تو کوریج نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہمارے لیے تو پاناما زیادہ اچھا ہے, ہمارے لیے تو خطر جرم ہے. لیکن ان 7 مقدمات میں کیا ہونے والا ہے, nobody knows, nobody is interested, nobody cares. وہ سر nobody knows, nobody cares. بات کریں کراچی کا بلدیہ ٹاؤن, کراچی کا بلدیہ ٹاؤن, مطلب دیکھو یار 300 سے زائد لوگ مطلب زندہ جل گئے, اور ابھی تک یہی نہیں پتا کہ ملزمان کون ہے, چلان کیا ہے, کبھی اس کا نام آ جاتا ہے, کبھی اس کا نام آ جاتا ہے, اور یہ کیس میرے خیال میں 1-2 سال میں وہ ختم ہو جائے گا. کمپنسیشن کے اوپر وہ ہوگا, ہاں ڈی فیکٹو تو ختم ہے نا سر. تو جب اتنی بڑی تعداد میں زندہ لوگ جل جاتے ہیں اور اس پہ کچھ انصاف نہیں ہوتا تو کیا کہیں. تو یہ مرثیہ خوانی تو ظاہر ہے کہ اینڈ لیس ہے. میرا خیال ہے اس کو آج اتنی مثالیں کافی ہیں, ایک اور مثال بھی ہے سر, اور اگلے جو ہے سیگمنٹ اس میں بھی تسلسل تو یہ ہے, لیکن کہانی تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی. بریک لے لیجیے. اور اب قندیل بلوچ کیس, تازہ ترین صورتحال تھوڑی میں بعد میں بتاؤں گا. یہ 15 جولائی 2016 کو قتل ہوئی, اپنے بھائی وسیم کے ہاتھوں انہوں نے گلا گھونٹ کے مار دیا تھا. قندیل بلوچ جب زندہ تھی تو اس ملک کی سوشل میڈیا کی سب سے پاپولر شخصیت تھیں. ان کے 5 لاکھ لوگ بھی ویڈیو دیکھنے والے تھے اسی پاکستان میں. پھر ان کی کچھ ویڈیو اور جو تصویریں ہیں وائرل ہوئیں. مفتی قوی صاحب تھے, رویت ہلال کمیٹی کے رکن, ان کے ساتھ, اور اس کے بعد چینلوں کے مزے آ گئے. انہوں نے دونوں کو بلانا شروع کر دیا اور چسکے لینے لگے, دونوں سے گفتگو کے, ایک دوسرے پہ الزام ہوا, ریٹنگ بڑھ گئی. تو پھر وسیم خبر آئی کہ وسیم نے قتل کر دیا.
اس کے بعد جو مقدمہ درج ہوا تو قندیل کے جو والد ہیں محمد عظیم، انہوں نے کہا جی کہ جو دراصل مفتی قوی ہیں، انہوں نے ملزموں کو قتل پہ اکسایا، لہٰذا ان کا نام شامل تفتیش کیا جائے۔ تو پولیس نے شامل تفتیش کیا، مگر مفتی صاحب کو جب بھی پولیس نے بلایا سوال و جواب کے لیے، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ انہیں جو ریٹرن سوال نامہ بھیجا اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پولیس نے تنگ آ کے عدالت سے، سیشن عدالت سے رجوع کیا کہ یہ معاملہ ہے، تو سیشن عدالت نے 12 اکتوبر کو ان قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، اور پھر ضمانت قبل از گرفتاری بھی ان کی ہو گئی۔ 17 اکتوبر کو انہیں پیش ہونا تھا، وکیل نے ایک دن اور لے لیا، لہٰذا 18 اکتوبر کو جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو میڈیا موجود تھا، اور میڈیا نے مفتی صاحب سے پوچھا جناب کیا حالات ہیں؟ کہنے لگے جناب عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی دل و جان سے قبول ہوگا۔ لیکن جب اندازہ یہ ہوا کہ ضمانت کینسل ہونے والی ہے تو اطلاعات کے مطابق کچھ وکلاء کی مدد سے مفتی صاحب فرار ہو گئے وہاں سے، اور لیکن موبائل فون ساتھ تھا، تو مظفر گڑھ میں موبائل فون کی مدد سے پولیس نے ٹریس کر کے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ نہ صرف وکلاء نے مدد کی جی، بلکہ سی پی او ملتان نے ایک پولیس انسپیکٹر ہے اکبر، اس کو بھی سسپینڈ کر کے اس کی گرفتاری کا حکم دیا ناقص تفتیش اور مفتی صاحب کو عدالت سے فرار ہونے میں مدد دینے کے الزام میں۔ تو اس کے بعد جب وہ گرفتار ہوئے تو آج ان کا جسمانی ریمانڈ سیشن عدالت نے دے دیا پولیس کو 4 دن کا، پیر کو وہ پیش ہوں گے، لیکن ابھی خبر آئی ہے کہ انہیں دل کی تکلیف ہو گئی ہے، لہٰذا وہ ہاسپٹلائز کر دیے گئے ہیں۔ اچھا میں دوبارہ اس پہ قندیل بلوچ پہ آ رہا ہوں۔ آج نور الہدیٰ شاہ کا ایک بلاگ میں نے پڑھا، ایک ویب سائٹ ہے ہم سب، اس میں جی لکھتی ہیں وہ، انہوں نے یہی مفتی صاحب کے حوالے سے لکھا جب یہ فرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ ایک کوئی شخص جس نے کہ ایک مقدس حلیہ بنایا ہوا ہو اور وہ مذہب کو پروموٹ کرنے کا دعوے دار ہو، مفتی کی سند بھی رکھتا ہو، اب جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو کیا یہ فرض نہیں بنتا جو لوگ ہیں ان کا کہ کہیں سے تو ڈیمانڈ آئے کہ بھائی یہ مفتی کے پیشے کو، شعبے کو جو ہے یا سند کو بدنام کر رہا ہے، تو اس سے سند واپس لے لی جائے، یا لا تعلقی کا بالکل اعلان کیا جائے۔ اس پہ چپ ہے۔ اگر یہ بقول نور الہدیٰ شاہ کے کہ اگر یہ مفتی نہ ہوتے اور کوئی عام شخص ہوتا اور اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح جو وائرل ہوا اور یہ سب ہوا اور یہ نام آیا، تو اب تک جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ تو ہمیں نیوٹرل ہو کے بھی سوچنا چاہیے کہ جو مقدس نشانیاں ہیں، جب ایسے لوگ اس کے پردے میں اسے بدنام کرتے ہیں تو کیا وہ بھی توہین کے مرتکب نہیں ہوتے؟ یہ انہوں نے نور الہدیٰ شاہ نے سوال اٹھایا۔ سوال تو سرپرائزنگ کیا ہے، صحافیوں کی کرپشن کو بچاتے ہیں، پولیس والے پولیس والوں کی کرپشن کو بچاتے ہیں، باقی ادارے اپنی کرپشن کو بچاتے، تو مجھے تو اس میں کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا اگلے رمضان ٹرانسمیشن میں یہ کہیں پہ بیٹھے ہوئے اور درس دے رہے ہیں۔ بے شک۔ اچھا دیکھیں یار، گھٹیا پن کی بھی حد ہوتی ہے، I'm sorry to say۔ ہاں I mean اب دوبارہ قندیل کی کیس، ایکچوئل کیس، کس نے قتل کیا؟ بھائی نے کیوں قتل کیا؟ دیکھو پہلے بھی اس کو پتا تھا کہ یہی ہے نا، ہاں، لیکن وہ اپنی موبائل فون کی دکان میں بیٹھا ہوتا تھا وہاں پہ لوکل بازار میں، اور اس کے دوست آتے تھے کہتے تھے کہ اچھا پہلے تو میڈیا نے ایکسپوز کیا نا، بہت بڑا ایک بریکنگ انویسٹیگیشن تھی نا سر، جو مطلب میڈیا کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لائق نہیں ہے، اس نے کیا انویسٹیگیٹ کیا؟ قندیل بلوچ کا اصلی نام کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ڈھن ڈھن ڈھن، اور یہ اس کے شوہر کی تصویر ہے، اور یہ اس کی شوہر کی تصویر ہے، so on and so forth۔ ٹھیک ہے، وہ بات پہنچی اس کے بھائی تک، ٹھیک ہے، پہلے بھی اس کو پتا تھا کہ میں اس کی پیسے سے کھا رہا ہوں نا۔ اس کے دوست ہے اس کے پاس، انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھو تیری بہن کی ویڈیو، ہاں 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 ہاں، صحیح ہے، لوگ کیسے کامنٹس کر رہے ہیں۔ اس نالائق کو یہ دکان خرید کے دینے والی ہی قندیل بلوچ، اپنے پیسوں سے کما کے، جیسے بھی اس نے وہ پیسے کمائے، بہت ہی غریب خاندان سے تھی نا، اپنے والدین کا بھی وہ خیال رکھ رہی تھی، جو ہمارے معاشرے میں کس کا فرض ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں لڑکے کا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی مبارک کو جی لڑکا پیدا ہوا ہے، سہارا ملے ہوگا آپ کا بڑھاپے۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کمزاد انسان نے اس کا قتل کیا،
جس کے پیسے کھا کے وہ جیتا تھا، اس وقت اس کی غیرت کہاں تھی؟ اس وقت کہاں تھی؟ اور اس کا جو وہ بھائی جو کہ سعودی عرب میں تھا جس نے اس کو وہ کیا سارا، اور اس کو وہ بھی ابھی تک اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کوئی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، تفتیش کا ہماری دائرہ باتیں ہم سے بڑی بڑی کروا بھائی جان، یہ ہماری تفتیش جو ہے نا، اور جس سے پولیس نے منوانا ہوتا ہے وہ غریب آدمی کو 4 چھتا لگا کر منگوا. یار تم سب کچھ چھوڑ دو نا. ہمارے سسٹم کا آپ کو بیسٹ ایگزامپل ہے یار ملک اسحاق کو میرا خیال ہے کوئی 10 دفعہ پھانسی ہو جانی چاہیے تھی 10 سال تک. آخر کار کیسے مرے وہ؟ انکاؤنٹر میں، پلس مقابلے. ہاں کیوں؟ اس کی بھی تو وجہ ہم سب جانتے ہیں نا. مطلب ایک پوری ان کے سینے میں دفن ہو گئی نا سر. ایک پوری انویسٹیگیشن چین ہوتی ہے نا، پولیس رپورٹ، موقع پر فورینزکس، اور ایک اس میں جو لڑی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گواہ کی. ہم ساری سب سے جو کمزور لڑی ہے نا اس پر ہمارا پورا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے. اینڈ the system is designed to fail. یہ نہیں ہے کہ ایسے سسٹم چلتا ہے، نہیں، یہ سسٹم انہی چیزوں کی وجہ سے ہی ڈیلیبریٹلی سیبوٹاج کیا جاتا ہے. 3 سال پہلے جب اے پی ایس ہوا تھا تو یہ نیشنل ایکشن پلان جوڈیشری جو ہے نا، مطلب یہ کر دے گی اور دہشت گردوں کو مجھے بتا دیں گے. اس کے بعد کون سے دہشت گرد آپ کو فوجی عدالتیں بنانی پڑی، ٹھیک ہے، فوجی عدالتیں بنی، اس میں بھی ان لوگوں کو پھانسی دی گئی جو آلریڈی جن کو سزائے موت ہوئی تھی، اور جس میں مشرف حملے کے ملزمان. نہیں، ہم ایک ناقص سسٹم کے اوپر ایک اور ناقص سسٹم لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر ایک اور ناقص سسٹم لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم کمیٹی لگا دیتے ہیں، اور پھر جب یہ پورا پہاڑ آ کے گرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ ہاں ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا. گفتگو جاری رکھتی ہیں یا بریک لے لیں؟ خیر بریک لے لو، کیا فائدہ ہے، لے لیں. ویلکم بیک. پشاور کا جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے NA4، اس میں ٹھیک ایک ہفتے کے بعد یعنی 26 اکتوبر کو پولنگ ہونے والی ہے، اور بڑے بڑے دگگج میدان میں ہیں. PTI اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ تحریک لبیک یا رسول اللہ اور جماعت اسلامی وغیرہ، عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے. تو یہ جماعتیں بھی ہیں. آج جماعت اسلامی کے امیر نے پشاور میں خطب نبوت کانفرنس سے خطاب کیا، اور انہوں نے ممتاز قادری کے 4 سالہ بچے کے تعلیمی اخراجات کے بارے میں کہا کہ جماعت اسلامی برداشت کرے گی. ممتاز قادری کو سلمان تاثیر کے قتل کے جرم میں 29 فروری 2016 کو پھانسی دی گئی تھی، تو اب تقریباً 2 سال ہونے کو آئے ہیں. تو 2 سال بعد ہی صحیح، لیکن اعلان اچھی بات ہے. اب تو اس کی عمر 4 سال سے ظاہر زیادہ ہو گئی ہوگی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں واحد جرت مند بہادر سیاستدان تھا جس نے ممتاز قادری کے جنازے میں شرکت کی اور اہل خانہ سے تعزیت بھی کی. دیگر سیاستداں امریکہ اور مغربی قوتوں کے خوف سے دور رہے. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دیگر سیاستداں ہیں وہ ہو سکتا ہے اس لیے دور رہے ہوں کہ چونکہ یہ سپریم کورٹ نے اپیل مسترد کر دی تھی ممتاز قادری کی، تو اس کے بعد پھانسی ہوئی، اور اس میں انہوں نے رحم کی درخواست، اور شاید کہ ایک سٹنگ گورنر کے قاتل تھے. یہ بھی ایک چھوٹی سی وجہ ہے، عدالت کی ہم بات کریں گے، عدالت کی بات تک کہ سپریم کورٹ نے جو ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ امریکہ بھی قوتیں کس حد تک اور کہاں کہاں اثر انداز ہوتی ہیں. بہرحال پھر انہوں نے اصل مدعے پہ آئے کہ جی ہمارے جو امیدوار ہیں واصل فاروق صاحب، ان کو آپ کامیاب کریں تاکہ وہ ناموس ختم نبوت اور آپ کے حقوق کی جنگ لڑ سکیں ٹھیک طریقے سے. اب میرے ذہن میں تھا کہ اسی حلقے سے ایک امیدوار ہے جسے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بھی حمایت حاصل ہے. تو اس ایشو پہ تو 1 پوائنٹ ہے، تو جماعت اسلامی اور تحریک لبیک میں اتحاد بھی ہو سکتا تھا، انتخابی اتحاد بھی اس حلقے میں ہو سکتا تھا، تو اس پہ بھی غور کیا جانا چاہیے. اچھا، جماعت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ منیر نیازی کہنا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. اب ممتاز قادری صاحب کا جو ایشو ہے یا جو ان کا میسج ہے، اس کی جو دعوے دار ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے. 2.25 سال بعد ظاہر ہے کہ سراج الحق صاحب جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ الیکشن ہے تھوڑا سا، تو اس کا جو ہے کچھ کیا جائے.
جب میں کہتا ہوں نا منیر نیازی کا شعر ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، مجھے یاد آتی ہے عافیہ صدیقی. وہ کیسے؟ عافیہ صدیقی کو نامعلوم افراد نے مارچ 2003 میں کراچی ایئرپورٹ جاتے ہوئے 2 بچوں سمیت غائب کر دیا. بالکل. 2008 میں ایوان ریڈلے برطانوی صحافی جی وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ بگرام میں انہوں نے آوازیں سنی، خاتون کی آواز تھی، تو مجھے شک ہے کہ وہ عافیہ صدیقی ہیں. 2003 سے 4 5 6 7 8 5 سال بعد جب ایوان ریڈلے کی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو پھر جماعت اسلامی ظاہر میدان میں آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو بازیاب کروایا جائے. اور اب اچھی بات ہے کہ اچھا آج بھی کنسسٹنٹ ہے جماعت کے جی عافیہ کے بارے میں وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ امریکہ پہ جاتے ہیں. وہ بیچ میں سے جو چین ہے کہ امریکہ تک عافیہ صدیقی کیسے پہنچی اور کس نے پہنچائی، اس پہ وہ بات کرنے کو تیار ہے. وہ چین چھوڑے افغانستان کیسے چھوڑے چین کی آپ بات کر رہے ہیں نا سر. اب حلقہ جو ہے NA-120 یہ چین ہے نا سر، اصل چین یہ ہے. اس میں 3,20,000 کے قریب ووٹر تھے. ظاہر ہے 100% تو پولنگ نہیں ہوئی. ان 3,20,000 ووٹروں میں سے جماعت اسلامی کو جو وہ ووٹ ملے 592 بلکہ 97 سوری 597 ووٹ. بی فیئر. تو بہت جماعت کے اندرونی حلقوں میں بھی تھا کہ یار ری اسیس کیا جائے کہ کہاں ہم سے کیا ہو رہا ہے. ایون جو ہے ہم 5ویں نمبر پہ بھی نہیں آ پا رہے ہیں. تو اس کی بجائے وہ ہے نا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. تو NA-4 میں انہوں نے ممتاز قادری کا ایشو جو آلریڈی ایک جماعت جو ہے اٹھائی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اس سے ووٹ مل جائے. اب یار 100-200 تو زیادہ مل جائے گا نا. یہ وہ جماعت اسلامی نہیں تھی، اس کا ایک کنٹریبیوشن تھا ٹھیک ٹھاک قسم کا سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں. اب اس لیول پہ یہ صورتحال آ گئی ہے. یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی. آج ظاہر دیوالی ہے، ہمارے جو پاکستانی ہندو بھائی ہیں ان کو ہماری طرف سے دلی مبارکباد. اس موقع پہ یہ خبر تو آپ نے میڈیا پہ سن لی ہوگی کہ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج دیوالی کی خوشی میں جو تمام میڈیکل درخواستیں ہیں پاکستانی مریضوں کی طرف سے جو انڈیا میں علاج کرانا چاہتے ہیں انہیں فوری طور پہ ویزا دینے کا حکم دیا ہے. بھارتی ماہی گیر جو کراچی کی جیلوں میں قید ہیں آج انہوں نے بھی دیوالی منائی اور سرکاری طور پہ انہیں مٹھائی پیش کی گئی. اور سنا ہے کہ سرحد پہ بھی کسی جگہوں پہ مٹھائی کا تبادلہ ہوا. ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم کہہ دیتے کہ یار خیر سگالی کے طور پہ بھارتی ماہی گیروں کو چھوڑ رہے ہیں تو چلیں کچھ گڈ ول جسچر ہو. چلیں بہرحال کرنے کو تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جسٹ 10 سیکنڈ ہیں، وائنڈ اپ کریں. وائنڈ اپ کر دیں سر. اب 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. تو کل آپ کا دن ہے، ہمارے سننے کا دن ہے. کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.